बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बखैर नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नेशनल रहमतुल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन अथॉरिटी में, और यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त तक़रीब जारी है और इस तक़रीब का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रोशनी में असर हाज़िर के जो मसाइल हैं उनका हल कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, और यहाँ पर इस बात के लिए गौर व फिक्र करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि असर हाज़िर के जो नौजवान हैं उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनका हल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कैसे निकाला जा सकता है। मुसलमानों का इस बात पर ईमान है, इस बात पर यकीन है, और अल्लाह ताला का फरमान है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। और जब अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, अल्लाह के रसूल का दिया हुआ कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा हमारे दरमियान मौजूद है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें किसी और जानिब रुख करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और जानिब मुतवज्जे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हिदायत का तमाम तर सामान मौजूद है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हमें इस बारे में मुतवज्जे होना चाहिए कि इन सारे इश्यूज़ को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए उलमाए किराम की गुफ्तगू सुनते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस इशू पर, इस मौजू पर क्या तहक़ीक़ात हैं उनके पास, और वो किस तरीके से हमारी रहनुमाई करते हैं। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद इल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साबिक़ चेयरमैन रहे, इसके अलावा इदारा तहक़ीक़ात इस्लामी के चेयरमैन रहे, और मुख्तलिफ़ जामियात में कौमी सतह पर भी और आलमी सतह पर भी उनका जो सरमाया इल्मी काम उसको खराज तहसीन की नज़र से देखा जाता है। तो उनकी गुफ्तगू बड़ी अहम है, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। इसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब खुर्शीद अहमद नदीम साहब के इंतखाब पे, क्योंकि खुर्शीद नदीम साहब बात खरी भी कह जाते हैं और वो उससे किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होती। तो ऐसे शख्स के लिए रसूलुल्लाह की सीरत का नुमाइंदा होना और यहाँ इस अथॉरिटी में इस बात का आगाज़ करना कि सीरत के बारे में मुताला सीरत के जो तकाज़े हैं वो हम सब मिल के सोचें, इसमें किसी एक रुझान की बरतरी या उसका मसला नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह की सीरत को हमने इस तरह पढ़ा है जिस तरह हम उसको चाहते थे, और जिस तरह और चाहते वाली भी बात गलत लगती है, जिस तरह अपने ज़माने में मकबूल थी। तो ये बात बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। तो इस वक्त जो आलमी तफ़हीम के लिए हमने मुताला सीरत करना है, उसमें दो बातें मैं कहूँगा, ज़्यादा तफसील में जाने का मौका नहीं है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ बर्र सग़ीर में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में, हम बाकी आलम इस्लाम से मुख्तलिफ हैं इस मामले में। आलम इस्लाम में सीरत पे काम बहुत है, और फ़िक़्ह सीरत यूसुफ़ करज़ावी की किताब है, गज़ाली की किताब है, तो वहाँ फ़िक़्ह सीरत के नाम से बहुत काम है। सीरत पे जदीद काम भी हुआ है, जदीद मुतालात भी हुए हैं। एक तो हम उससे कटे हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारे मदारिस में ये इब्न इसहाक़ भी शायद ना पढ़ाई जाती हो, जो अक़ीदत वाली सीरत की किताबें हैं, मवाहिबुल लदुनिया और इस तरह की, उन पे ज़ोर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत के वास्ता के ताल्लुक़ पे ज़्यादा ज़ोर है। और उसमें मेरा ख़्याल ये है कि हम मुतासिर हुए हैं, जो यहाँ ब्राह्मणों का एक तसव्वुर था कि आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है मज़हब के तमाम रस्मों को पूरा करना, तो उसके लिए ब्राह्मण से वो रस्में करवाएं
اور ان کو پیسے دیں, ان کو کھانا کھلائیں, ان کو دیتے رہیں, مندر بنے. تو وہ جو تصور تھا اس کے اندر ایک چیز آئی کہ نبی تو نبی ہوتا ہے, جو رشی ہیں تو رشی ہیں, عام انسان رشی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا, اس لیے عام انسان کو اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے ویسا بننے کی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے برہمن کو, کسی ایسے مذہبی عالم کو اپنا رہنما بنائے اور پھر سارا کام اس پہ چھوڑ دے. اور اس کی تو ہم نے اس کی وجہ سے یہ لیا کہ عام آدمی کو اس طرح ہم علم پہنچاتے ہیں کہ اس کی جب عالم بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ غریب ان الفاظ کو جو ان کی پھر استدلال کو تو چھوڑ دیں, وہ الفاظ ہی اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ذہن اس طرح سے ہٹا کے وہ دوسری باتیں سوچنے لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد استدلال بھی اتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب تک اس نے وہ منطق اور وہ سارا نہ پڑھا ہو تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا. اچھا, جو کہنے والا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ظاہر ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے میری بات سمجھنا. تو جو افہام و تفہیم کا سلسلہ جو بات چیت کے لیے ضروری ہے, اس کی طرف ہم نے وہ توجہ نہیں دی. اور اب تو صورتحال بہت بہتر ہے, لیکن جس وقت نوباتیاتی دور ہوا تو دہلی پر اور ان جو شہروں میں ہمارا سارا کلچر جو تھا نا وہ شہروں میں تھا, تو جب نوباتیاتی قبضے ہوئے شہروں پہ تو ہمارے علماء مختلف مضافات میں چلے گئے, قصبوں میں چلے گئے, دیہاتوں میں چلے گئے. تو جو مدرسے ہیں وہ آپ دیکھیں گے زیادہ تر پھر مدارس کے جو ہے نا وہ اس میں چلے گئے. تو اس پہ ایک مضافاتی ذہن تیار ہوا جس نے بڑے پیمانے پر سوچنا چھوڑ دیا, اور وہ اس میں تھے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں پھر اس کے بعد دوسروں کا سوچیں گے. تو ہمارا جو واسطہ تھا تمام علمی مذاہب سے, مدارس سے یا دوسرے باہر کے لوگوں سے, وہ بہت کم ہو گیا, بہت ہی کم ہے. 500 سال تک تو حج پہ بھی بہت کم لوگ جا سکتے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں سارے لڑائیاں ہو رہی تھیں اور بہت کم لوگ عالم اسلام کی طرف کرتے تھے, بہت رک گیا تھا. تو ہمارا وہ جو تعلق کٹ گیا تھا, اس کی وجہ سے یہاں رابطہ بھی نہیں رہا, اور علمی طور پر بھی زیادہ تر تکرار اور نقل, اگلی پرانی کتابوں کی شرحیں, اس پہ زور رہا. تو چنانچہ شاہ ولی اللہ کا بھی زمانہ بہتر تھا, جو بعد کا زمانہ ہے وہ اس سے بھی آگے اور زیادہ محدود ہوتا چلا گیا. اس زمانے میں جو پھر نوبادیاتی دور میں دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ مسلم اور غیر مسلم کی بحث اتنی زیادہ چھڑی سیاسی طور پر کہ وہ آپس میں تعلقات جو بنے بھی وہ کانگریس اور دوسرے جو علماء کی مسلم لیگ اور علماء کی جو جماعتیں تھیں ان میں بھی اختلاف تھا کہ ہم کتنا غیر مسلم کے ساتھ کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہمارا مطالعہ سیرت ہے وہ بہت محدود ہو گیا, اور اس میں پھر یہ نوبادیہ دور میں سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئیں, ولیم میور کی کتاب لکھنے کا ایک ہم نے, چونکہ اس کی بات نہیں ہوتی, ولیم میور بہت ہی اہم سیکرٹری تھا نوبادیات کا. ایک پادری تھا, مجھے اس وقت اس کا نام نہیں یاد آ رہا, وہ ولیم میور سے ملا کہ میں یہاں کرسچینٹی کی تبلیغ کرتا ہوں اور مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے. تو اگر آپ اس پہ رسول اللہ کی سیرت پہ کوئی کتابیں لکھیں اور رسول اللہ کی سیرت میں کوئی کمزوریاں اس میں بیان کریں تو میرا کام آسان ہو سکتا ہے. تو ولیم میور کی اگر آپ کتاب دیکھیں اس میں سارا زور ہی اسی پہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت میں جن چیزوں کو وہ بطور کرسچن کمی سمجھتا تھا یا کمزوری سمجھتا تھا ان کو اس نے اجاگر کیا. پر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, ہم اس کے ولیم میور کی جواب دینے کے لیے سر سید اٹھے, لیکن مدافعت پہ آئے. جو ہمیں جو کام تھا کرنے کا وہ یہ تھا کہ ہم مدافعت کے ساتھ ساتھ ایک مثبت طور پر
عالم اسلام کے لیے ایک افہام و تفہیم کے لیے آئیں، ہم ان کو بھی سمجھیں کہ وہ کیوں یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ مثلاً جب یہ جج ہمارے ہاں جب نوباتی دور میں خلا کے اور طلاق کی تفریق کے جو مسئلے آتے تھے، جو برٹش جج تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کے ہاں طلاق کا تصور نہیں ہے، اور خلا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو انتہائی غیر اخلاقی کام ہے، تو انہوں نے وہ مسئلے وہ کیس ہی جو ہے نا وہ چھوڑ دیے اور اپنا قانون بنا کے لانا شروع کیا۔ تو ایک طرف تو یہ جہالت تھی، اور دوسری طرف ان کی جو رعونت تھی کہ ہم حاکم ہیں، اس کی وجہ سے تو ہماری طرف سے سر سید جو اٹھے انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی، تو دو طرفہ توجہ دی۔ ایک تو جدید علم الکلام کی ضرورت کہ ہمیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے پرانے علم الکلام سے جدید علم الکلام کی طرف آنا ہوگا۔ جدید علم الکلام سے ان کا مطلب یہ تھا اس وقت کہ سائنس اب ہر دور میں ہر طرح سے قبضہ کر چکی ہے ہمارے علوم پہ، تو ہمیں سائنس کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ اس میں بھی ایک نقطہ میں عرض کر دوں کہ سائنس میں جو نیچرل سائنسز ہے وہ سائنٹیفک سمجھی گئی کیونکہ وہ ٹھوس ہے اور پریڈکٹیبل ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم سائنٹیفک سے مطلب یہ سمجھے کہ جب تک کوئی چیز قطعی طور پر ثابت نہ ہو ہم اس کو زیر غور ہی نہیں لائیں گے، جو کہ اسلامی روایت کی بات نہیں تھی۔ اسلامی روایت میں یہ جو قطعیت ہے اس پہ بحث ہے، اختلاف رائے ہے، اصول فقہ میں اختلاف ہے، لیکن یہ جو نصوص کی قطعیت ہے وہ ان معنوں میں تھی کہ ایک قرآن مجید کی آیت لی جائے، اس کا جو قطعی طور پر مفہوم بنتا ہے جو حدیث سے بھی ثابت کی جائے، لیکن اس کے لیے ہر مذہب میں استدلال دیا جاتا تھا، اختلاف موجود تھا۔ تو میں یہاں اس بات پہ زور دیتے ہوئے کہ آج کا یہ جو آج کا یہ محفل جو تھی وہ ہمارے لیے بہت سارے راستے کھول رہی ہے کہ ہم اسی طرح مختلف روایتوں سے، مختلف مسالک سے بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس دور میں اگر آپ دنیا کو سمجھا نہیں سکتے، دنیا کے سامنے بات نہیں کر سکتے، تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں ہم اقلیت ہیں۔ ہم اقلیت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یا تو غیر مسلم اقلیت پہ بات کرتے ہیں یا ہندوستان میں مسلمان اقلیت پہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم بطور مسلمان پوری دنیا میں جو اقلیت ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں رہی۔ تو بطور اقلیت ہمیں اکثریت سے بات کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنی بات کیسے سمجھانی ہے، اس کی طرف ہمیں آنا ہوگا، اور اس کے لیے سیرت سب سے بڑا سورس ہے، ماخذ ہے۔ اس وقت جو میں یہاں پہ بات ختم کروں گا، اس وقت جو علمی دنیا میں جو بات ہو رہی ہے اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت کے معاندانہ مطالعے بھی ہیں، لیکن مثبت مطالعے بھی موجود ہیں، اور مثبت مطالعوں میں ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ایک دیوبندی یا بریلوی مکتب کی یا شیعہ مکتب کی نمائندگی کرے وہ تو مشکل ہے، لیکن یہ کہ اگر تھوڑا سا بھی ان میں ایک اپریشیشن پائی جاتی ہے تو ہم اس کو بہت اہم سمجھتے ہیں، ہم اس سے بات آگے لے کے جانا چاہیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بہت جب تک وہ اردو میں ترجمہ نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارے ہاں علم نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اتھارٹی میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو اہم کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کا اردو میں ایک خلاصہ یا اس کا ایبسٹریکٹ وہ ہم لوگوں کو دیں، تاکہ یہ ذہنوں سے یہ بات ختم ہو جائے کہ صرف اسلاموفوبیا ہی دنیا میں پھیل رہا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جتنے لوگ اسلام کا مطالعہ مثبت طریقے سے کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئے۔ میں 9/11 میں وہیں ہالینڈ میں ہی تھا، جتنا میں نے ان لوگوں کو
مسلمانوں سے ہمدردی کرتے دیکھا ہے. یعنی وہ عام آدمی ہیں اور وہ جس وقت یہ دیکھتے تھے نا کہ فلاں جگہ مارا ماری ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ہو رہا ہے، تو آ کے مجھ سے ہمدردی کرتے تھے، بات کرتے تھے. اور اسی دوران میں نے تو اس کو اس میں اتنا ہلکے انداز سے بیان کیا. قرآن مجید کی جو انگریزی ترجمہ ہے وہ سب سے زیادہ سیل ہو رہا تھا. اب یہ بات ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے. تو یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، لیکن یہ بہت بڑی توقع ہے من سے. میں اسی پہ شکریہ ادا کرتے ہوئے رحمۃ اللہ علیہ اتھارٹی کا، اپنے خورشید ندیم صاحب کا اور سب کا آپ کا شکریہ کرتے ہوئے کہ اس طرح کی محفلیں اگر ہم اس کو جاری رکھیں اور اس انداز کو اور آگے جاری رکھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمیں ایک ڈائلاگ کرنا ہے. ڈائلاگ سے مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دعوت کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کا ایک دور شروع ہو، جس میں ہم اپنی بات اس طرح کریں کہ دوسرے کو سمجھا سکیں اور دوسرے کی بھی بات سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو انشاءاللہ سیرت کے اندر وہ قوت موجود ہے کہ آپ اس سے رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے بھی آپ اسلام کی دعوت دے سکیں. ناظرین، رحمت العالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر خورشید احمد ندیم کا سیرت کے حوالے سے بڑا اہم اور نمایاں کام ہے. آئیے ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں کہ سیرت کے عصر حاضر کے تقاضوں سے متعلق ان کا کیا کہنا ہے. شفقت کرتے ہیں کہ ان سے وقت نکال کے یہ تشریف لائے. یہ میں افسوس کرتا ہوں کہ ہم جن بڑے لوگوں کے نام لیتے ہیں، ابن تیمیہ ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں اور بہت بڑے لوگ ہیں، ہماری حسرت ہوتی ہے کہ ہم ان کے عہد میں نہیں تھے، ہم ان کی مجلس میں نہیں بیٹھے، ہم نے ان کے علم سے براہ راست استفادہ نہیں کیا. لیکن ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی، ہمارے عہد میں بھی بہت سارے لوگ اس سطح کے ہوتے ہیں کہ کل آنے والے ادوار میں لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ خیال کریں گے انشاءاللہ کہ کاش ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوتے. لیکن ہم اپنی محاصرت کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ان کا پوری طرح سے ادراک نہیں کر پاتے. ڈاکٹر خالد مسعود صاحب ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کے ساتھ طالب علمانہ تعلق ایک کسی طور پہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی، میں سمجھتا ہوں کہ نعمت کے سوا کچھ نہیں. تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا یہ تعلق ان کے ساتھ برسوں سے ہے، اور ان کو آج اس لیے مدعو کیا کہ آپ کا بھی ایک براہ راست تعلق پیدا ہو ان شخصیات سے، اور آپ یہ جانیں کہ آپ کے عہد کے بڑے لوگ کون ہیں اور ان سے ہمیں کیسے تعلق رکھنا چاہیے، اور ان کے علم سے براہ راست استفادے کا اگر کوئی موقع ملے تو اس کو کسی طور ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے شفقت فرمائی. اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج اتنا ہجوم ہے میخانے خانے میں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس ادارے کے خادم کی حیثیت سے کہ ہمارا زندگی کا یا جو کہ اس ادارے کا ایک بڑا مقصد آج پورا ہوا کہ سیرت کے عنوان سے معاشرے کے مختلف طبقات کی نمائندگی کرنے والے لوگ یہاں آئے. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں فرقہ واریت مسلکی جھگڑوں کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو مرکز نہیں سمجھا. ہم نے اپنی عقیدت کو اور مراکز تلاش کیے، اس کی بنیاد پر اپنی ایک مسلکی شناخت بنائی، اپنی عقیدت کا ایک مرکز بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بنایا جیسے بنانا چاہیے. اگر ہم بناتے، اپنی ہر عقیدت کو، اپنی ہر وابستگی کو اس وابستگی کے تابع رکھتے، تو میرا خیال ہے کہ وہ مسلکی تنگ نظری اور جو ایک اختلاف ہے وہ بہت سمٹ جاتا. تو یہ ادارہ اصل میں اسی لیے قائم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کہ آپ ہی کی ذات مسلمانوں کے اندر مرکزیت کی علامت ہو سکتی ہے، اس کو زندہ کیا جائے. اور اس کی زندگی کا اس سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی سیرت سے براہ راست ہم اپنا تعلق قائم کریں. تو یہ ادارہ اس لیے بنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ریسرچ ہو، تحقیق ہو، اور ہم
اس تحقیق کا دائرہ زیادہ تر اطلاقی ہو، اپلائڈ ہو، کہ ہم کس طریقے سے وہ معاشرہ بنا سکتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاری و ساری شخصیت کے طور پر ہمارے درمیان دکھائی دیں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے طرز عمل میں، اور ہماری عمومی فضا یہ بتائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ادارہ اس لیے بنا ہے اور اسی کے لیے تحقیق اور اسی کے لیے ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، یہ چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چند ماہ ہی ہوئے ہیں اس کو باضابطہ طور پہ کام کرتے ہوئے، تو ہم نے تحقیق کے شعبے میں بہت ساری چیزوں کا آغاز کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلقہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کا بھی یہاں ذکر ہوا، جن کی طرف بہت صحیح طور پہ توجہ بھی دلائی گئی، ہم نے ان پہ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت اہم کتاب ہماری انشاءاللہ چند دنوں میں شائع ہونے والی ہے، وہ پریس میں جا چکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات پر ایک تحقیق ہم نے کروا لی، وہ بھی انشاءاللہ شائع ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سماج کیسے بنتا ہے، اس پہ بھی ہم نے تحقیق کروائی ہے، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب کام جو ہے وہ اس کے انشاءاللہ شائع ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روابط اور طرز عمل کیسا تھا، اس پہ بھی ایک تحقیقی کام ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر ریاض صاحب اس میں ہماری رہنمائی بھی فرما رہے ہیں اور اس کام کو لے کے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو یہ ایک ہم نے آپ کی دل کو خوشی ہوگی اس چیز سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ فوکسڈ تحقیق کا کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ کتابیں اب چھپنے والی ہیں، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی پہلو ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ سیرت پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، تو یہ ادارہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے حاضر ہے، تاکہ سیرت پر کوئی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں تحقیق، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی آیت کی ضرورت ہے کہ ہم فلاں پہلو پہ مثلا بات ہونی چاہیے۔ ابھی آج صبح ہی میری ایک طالب علم اور ہمارے دوست سے جو پی ایچ ڈی کا کام کر رہے ہیں اس پہ بات ہوئی کہ مثال کے طور پر یہ جو فیمنزم کی موومنٹ ہے اور حقوق نسواں کا سارا جو ایک ہمارے عہد میں ساری عمل ہے، اس کو خود سیرت کی روشنی میں ہم کیسے پرکھ سکتے ہیں، اور وہ جو ہمارے یہاں ایک پوری پولرائزیشن ہو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ مجتمع کرتے ہیں، تو کیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے استفادہ کرتے ہوئے حقوق نسواں کے سارے عمل کو سمجھیں، اور اس پہ بجائے اس کے کہ پوری قوم دو حصوں میں بڑھتی ہوئی نظر آئے، ہم اس کے وحدت کی طرف لے کے آ سکیں اور اس کے لیے سیرت کو بنیاد بنا سکیں۔ تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے اندر ہم رحمت للعالمین یوتھ کلبز بنا رہے ہیں، اس کا آغاز ہو گیا کے پی سے، وہ ہم نے شروع کر دیا ہے کہ نوجوانوں کو سیرت سے براہ راست متعلق کیا جائے، اس کو پڑھیں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھیں بھی اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو تحقیق کے موضوعات ہیں، آپ تو بڑی سطح کے ماشاءاللہ اہل علم میں سے ہیں، اور ڈاکٹر خالد مسعود صاحب نے صحیح توجہ دلائی کہ جدید اور قدیم یہ قصہ ایک کم نظری ہے جو اقبال نے کہا تھا۔ اصل میں حق، صداقت اور صحیح چیز کی طلب، وہ قدیم میں ہو یا جدید میں ہو، اس کو کامن ہونا چاہیے۔ یہ قدیم اور جدید کی تقسیم ایک مصنوعی تقسیم ہے، اصل چیز علم ہے، دلیل ہے، جس کو ہمیں پاس لے کے چلنا ہے۔ اور اس میں پھر یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ بہت ساری ابھی جیسے توجہ دلائی گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیسے ہدف بنایا گیا، اور یہ بات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لیے مواد کی فراہمی میں ہم نے بدقسمتی سے ان کی پوری معاونت کی، یعنی یہ جو سیٹنک ورسز لکھی گئی، اس کو کہاں سے روایاتیں ملی، یہ سورہ نجم کی شان نزول کی روایتیں کیا ہیں جو ہماری کتابوں میں پائی گئیں اور جس سے فائدہ اٹھا کے سلمان رشدی جیسے لوگوں نے کتابیں لکھی۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں جو آپ کو اور مجھے جن پہ غور کرنے کی بات کرنی ہے، اور اس پہ غور کرنا ہے۔ ابھی عمر عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات ہوئی، اس پہ لٹریچر موجود ہے، اس کا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر سید سلیمان ندوی نے اس پہ پوری کتاب لکھی اور ان روایات کا دفاع کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشف الغمہ کے نام سے حکیم نیاز احمد نے بھی ایک پوری کتاب لکھی ہوئی، معلوم نہیں کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا، لیکن میں آپ سے کروں کہ جو علم حدیث سے کچھ تھوڑا بہت شغف رکھتے ہیں، وہ ان کو محسوس ہوگا کہ حکیم صاحب کی یہ کتاب صرف اس علم کے حوالے سے ان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، وہ معمولی درجے کی کتاب نہیں ہے جو اس کو دوسرے پہلو کو نمایاں کر رہی ہے، اور اس موضوع پر اردو زبان میں لکھی گئی ہے، 2 والیوم میں لکھی گئی ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں۔ تو آپ جیسے طالب علم سید سلیمان ندوی کو بھی پڑھیں،
حکیم نیاز احمد کو بھی پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ عمر عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم کیسے ریزالو کر سکتے ہیں، اس کا عصری تناظر کیا ہے اور اس کو کیسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ اتھارٹی آپ کی معاونت کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہے۔ ہمارے پاس وسائل محدود ہیں، مجھے افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگوں کو کھڑے ہو کے یہاں گفتگو سننا پڑی، لیکن یہ سلسلہ محاضرات انشاءاللہ جاری رہے گا اور آپ بھی اس میں یعنی یہ ایک مکالمے کی گفتگو کا مجلس ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ یک طرفہ گفتگو ہو، بلکہ آپ سب لوگ اس میں شریک ہوں، اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ آج کی نشست سے کتنے موضوعات، کتنے سوالات آپ کے ذہن میں اٹھے۔ آپ پی ایچ ڈی لیول کے طلباء و طلبات یہاں بیٹھے ہیں، کتنے موضوعات تحقیق کے لیے آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ یہ ہماری پہلی کامیابی ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ کریں سوسائٹی کی ذہانتوں کو، کہ وہ سیرت کو اپنی تحقیق کا موضوع بنائیں اور اپنے اثر میں اس کی معنویت کو واضح کریں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ مہینے میں کم از کم ایک نشست ہم ضرور ان موضوعات پہ رکھیں، اور آپ لوگوں کو بھی ہم دعوت دیں گے۔ کوئی تھیسز اپنا پیش کرنا چاہتا ہے، پی ایچ ڈی لیول پہ سیرت کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں۔ یہ ہمیشہ طالب علموں کے لیے ان کے وقت رہتا ہے کہ وہ آپ کو کرٹیکلی اس کو آبزرو بھی کریں، اس کو دیکھیں بھی، اس پہ نظر ڈالیں، آپ کی مدد بھی کریں کہ آپ اپنی تحقیق کو آگے بہتر لے کے جائیں۔ تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو لوگ کھڑے رہے جنہوں نے ان کو زحمت ہوئی اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے، لیکن آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمائز کریں اس تعداد کو بھی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ جی، میں زینب رحمان ہوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے میں ایم ایس حدیث پڑھ رہی ہوں، ابھی تھیسس کا کام چل رہا ہے۔ یہ میرا پہلی دفعہ ہے کہ میں اس ادارے میں آئی ہوں اور یہاں پہ اس طرح کی گفتگو میں شرکت کی ہے۔ اس نوعیت کی سیرت پہ بات یا مطالعہ سیرت کے حوالے سے بات پہلی دفعہ سننے کو ملی اور اتنی تفصیل سے سننے کو ملی۔ اس کی سب سے منفرد بات یہ تھی کہ اس میں پرانے کاموں کے حوالے سے ہی صرف بات نہیں ہوئی، بلکہ جو آج کل کے حال میں جو تقاضے ہیں ان کے مطابق سیرت پہ جن کاموں کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ جو سب سے نئی بات تھی اور مزے کی بات تھی سیکھنے کی، وہ یہ کہ انہوں نے آج کل جو گلوبل مسائل ہیں یہ بات کی کہ اس پہ کام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے اس پہ بھی کام ہونا چاہیے، تاکہ جو ہمارے معاشرے میں جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ان کا مین گفتگو کا فوکس یہی تھا کہ مسلمان طبقات آپس میں اس طرح سے کام ہو کہ اکٹھے کیے جا سکیں اور جو ہمارے آپس میں اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو سکیں۔ تو یہ اس کی بہت منفرد بات تھی، اور مجھے پرسنلی ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اس سے استفادے کا موقع ملا، اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں۔ میرا نام عائزہ ریاض ہے، میں ایم ایس حدیث کر رہی ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور آج سیرت کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو میں شرکت کرنے کا پہلی دفعہ موقع ملا ہے، اور نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی نے یہ موقع دیا۔ اور سب سے اچھی چیز جو پروگرام کی مجھے لگی کہ بہت سارے چیزوں کے کویشچنس کے آنسر ملے، جو بینگ اے اسٹوڈنٹ ایک ہمیں ہوتا تھا کہ دور حاضر میں ہم سیرت کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے افیکٹو ویز میں دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں اپنی تحقیق کے ذریعے، تھیسس کے مقالات کے ذریعے یا اس طرح سے۔ اور کافی سارے موضوعات پہ کچھ موضوعات کی نشاندہی بھی تھی کہ جن پہ مزید کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر شرکت کی جائے اس طرح کے لیکچرز میں، تو ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کو بھی یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو بھی اچھے اساتذہ کی اور بڑے اساتذہ کی رہنمائی میں موضوعات مل سکتے ہیں اور ان پہ کام کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ تو آج اس بارے میں بھی بات ہوئی کہ صرف ہم لوگوں نے عقیدت کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم لوگوں نے ریشنلٹی لے کر آنی ہے، عقل سے معقول، عقل والی بات لے کر آنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین کی سیرت میں صرف ہم لوگ اپنی عقیدت اور محبت نہیں، بلکہ دنیا کے لیے ایسے عقل اور ریشنل والی چیزیں لے کر آئیں کہ سب لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، یہودی نے بھی پڑھنا ہے،
सब मुसलमानों ने या गैर मुस्लिमीन ने पढ़ना है, तो एक आम बंदा भी उसको समझ सके, एक नॉन मुस्लिम भी उसको समझ सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमैन की ज़िंदगी हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट हो कि वो हमारे साथ, हमारे अमल में, हमारी ज़िंदगी में नज़र आएँ, वो हर एक की ज़िंदगी में नज़र आएँ। तो आज इस पहलू पर बात हुई जो कि मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत बात लगी मुझे। कौमी रहमतुल लिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन अथॉरिटी का आज का ये सेमिनार जो है वो बड़ा अहम है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो सियासी और समाजी मंजरनामा है उसमें मज़हबी बर्दाश्त को प्रमोट करने के लिए मुताला सीरत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुताला सीरत जो है वो मुसलमानों का इससे इल्मी जो ताल्लुक़ है वो इस बात का तकाज़ा करता है कि जामियात और दीनी मदारस और वो तमाम इदारे जो इल्म व अदब से वाबस्ता हैं वो सीरत के मौजू को से रहनुमाई लें। और इस ज़िम्न में मोहतरम खुर्शीद अहमद नदीम साहब की सरपरस्ती में कौमी रहमतुल लिल आलमीन कमेटी जो अथॉरिटी है उसका इस नौइयत का जो प्रोग्राम है वो बड़ा अहम है। और आज की इस इल्मी मजलिस में हमने बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं, जिसमें जो है कि सीरत के मुतालियात में फ़िरका वाराना मबाहिस से अवॉइड करना चाहिए, और इल्म और अदब की खिदमत करते हुए इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि हमें एक पूरे समाज को मुतारफ़ करवाना है, और मज़हबी इंतहापसंदी के ख़ात्मे के लिए भी हमें एक अच्छा सीरत का लिटरेचर जो है उसे डेवलप करना चाहिए। और ये अथॉरिटी ख़ास तौर पे इसकी बुनियादी असाइनमेंट ही ये है कि सीरत के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। उस ज़िम्न में ये भी एक बात हुई कि सीरत का लिटरेचर जो है वो काबिल फ़हम होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, और जिसके लिए बच्चों का सीरती अदब जो है उसकी भी बड़ी अहमियत है। और जामियात को और दीनी मदारस को तदरीस सीरत की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, और जामियात में सीरत डिपार्टमेंट्स को प्रमोट करना चाहिए, इनकी फ़ंडिंग की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और दीनी मदारस में जो मैच्योर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस मौजू की तरफ तरगीब देनी चाहिए, और एक ख़ास सब्जेक्ट जो है वो सीरत निगारी से मुतालिक जो है वो जामियात में और दीनी मदारस में मुतारफ़ कराना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को अमन से और मज़हबी बर्दाश्त से मुतालिक जो मैसेज जाए वो सीरत के वाक़यात के नतीजे में जाए, और सीरत की जो फ़िक्री और इल्मी उठान है उसको बयान करके हम इस्लामिक नैरेटिव जो है वो डेवलप करें, और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से वो सबक हासिल करें जिसके लिए आप दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और वो पैगाम ये है कि हम अक़वाम आलम के साथ तामुल करें और पूरी दुनिया के साथ को एग्जिस्टेंस के लिए राह हमवार करें, और तहज़ीबी अख़ज़-ओ-अता के लिए राह हमवार करें, और नफ़रत अंगेज़ी को, दहशत गर्दी को, फ़िरका वारियत को और तासुब को, और समाज में मौजूद जो इम्तियाज़ात और तफ़रीक़ात हैं उनको हम ख़त्म करें, और सीरत के पैगाम को इसी पस मंज़र में हम जो है वो कंसोलिडेट करें। कौमी रहमतुल लिल आलमीन व ख़ातमुन नबीय्यीन अथॉरिटी इन दिनों इस कोशिश में है कि पूरे मुआशरे के अंदर किस अंदाज़ में सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं और ख़ुसूसन जो उसके इतलाक़ी पहलू हैं उनका किस तरह से अहाता किया जाए। उसमें तलबा व तालिबात के साथ नशिस्तें हैं, उसमें स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और मुख्तलिफ़ मदारिस के साथ हम MOUs कर रहे हैं कि जहाँ पे कि जिसके बाद वहाँ पे यूथ क्लब्स कायम हों, रहमतुल लिल आलमीन यूथ क्लब्स कायम हों। उसके अलावा तहक़ीक़ पे कुछ किताबें आने वाली हैं, और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़, नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस भी शेड्यूल की जा रही हैं। आज की जो नशिस्त थी ये बहुत अहम नशिस्त थी कि जहाँ पे हमने बात की सीरत के ऐसे रुझानात जो असरी तकाज़ों से हम आहंग हों। और आज के जो हमारे मेहमान थे उन्हें हमने दावत दी थी, डॉक्टर रियाज साहब जो हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। उन्होंने आके जो बात की, उन्होंने एक तारीख़ी तनाज़ुर बयान किया कि किस अंदाज़ में सीरत निगारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार से ही और उसके फ़ौरन बाद, और किस तरह से उसमें मुख्तलिफ़ रुझानात शामिल होते रहे, और उमूमन सीरत निगारों ने किस अंदाज़ में असरी रुझानात को पेश नज़र रखा, और फिर बरसग़ीर में किस अंदाज़ में ये रुझान आया। तो आज भी ज़रूरत इस बात की है कि मौजूदा जो रुझानात हैं, मिसाल के तौर पे आज के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हम क्यों ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम वो पैगामात दें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को आज माहौलियात का बहुत बड़ा मसला दरपेश है, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ चल रहे हैं। इसके अलावा मुआशरे के अंदर एक हम आहंगी
کی کمی کا مسئلہ ہے، ہم ایک انکلوسیو سوسائٹی نہیں بن پا رہے ہیں. اس کے علاوہ اس طرح کے اور بہت سے مسائل ہیں کہ جہاں ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں، یا ہم صرف اپنی رائے کو درست جانتے ہیں اور باقیوں کی رائے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو ان تمام چیزوں کا علاج جہاں ہم مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے ہم بتاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ کوشش ہم کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان تمام مسائل کا حل، ان تمام مسائل کے لیے جو تریاق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے. بس شرط یہ ہے کہ جو ہمارے سیرت نگاران ہیں آج، خواہ وہ تحقیق کے میدان میں ہوں، یونیورسٹیز میں ہوں، مدارس میں ہوں، یا زندگی کے کسی بھی شعبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان موضوعات کا احاطہ کریں. پہلے ان موضوعات کو سمجھیں، ان کی ضروریات کا احاطہ کریں، اور اس کے بعد ان کے اوپر کام کریں تاکہ ہماری نئی نسل تک وہ رجحانات پہنچ پائیں. دوسری جو ایک انتہائی اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ سیرت نگاران کی آج جیسے بات ہوئی کہ ان کی تربیت کا انتظام کیا جائے اور انہیں یہ باور کرایا جائے کہ دیکھیے جب آپ سیرت پہ لکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی عقیدت وہ پہلی شرط ہے، یقیناً پہلی شرط ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات کرنے کی ہے وہ یہ کہ آپ کے جو آڈینس ہیں، آپ کے جو سامعین ہیں، وہ پوری دنیا سے ہیں. وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہیں، مختلف طبقہ ہائے فکر سے ہو سکتے ہیں، ان کا تعلیم کا، ان کی جو تعلیمی سطح ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، ان کی تربیتی سطح ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. تو اگر یہ سب کچھ ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں اس انداز میں ان کو ایڈریس کرنا ہے جو انہیں سمجھ آنے والا ہو، آسان ہو، عام فہم ہو. ٹھیک ہے، اس میں ادبی رجحان ہونا چاہیے، مگر یہ کہ آج کے جدید جو آلات ہیں انہیں استعمال کرتے ہوئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اہم یہ ٹول ہے اپنی معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کا. ترکی کی مثال ہمارے سامنے کہ کس انداز میں آج سلطنت عثمانیہ کی پوری تاریخ آج بچے بچے کو معلوم ہے. تو گویا وہ کتابوں سے نہیں پہنچ پائی، وہ تعلیم و تعلم سے نہیں پہنچ پائی، بلکہ وہ میڈیا کا میدان تھا کہ جس نے آج وہ ساری چیز پھیلا دی ہے. تو کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اسے ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے، خصوصاً نئی نسل تک پہنچانے کے لیے ان علوم کا، ان ٹولز کا استعمال کریں، ان ہتھیاروں کا استعمال کریں، ان وسائل کا استعمال کریں جو آج انتہائی اہم ثابت ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی اس وقت یہ کوشش کر رہی ہے، چیئرمین جو ہمارے ہیں خورشید احمد ندیم صاحب ان کی سربراہی میں، اور امید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا اثر آپ کو نظر آنا شروع ہوگا. اور ہم سب کی دعا تو یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک امن استحکام والا معاشرہ ہو، ایسا معاشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے تعلیم لے کے اور ایک روشن معاشرہ ہو، روشن خیال معاشرہ ہو، نفرتوں سے بالکل پاک معاشرہ ہو انشاءاللہ. یہ جو سیرت سے نابلد ہونے والا یا جو ترک تعلق والا رویہ ہے، یہ نہ صرف کہ سکولوں اور کالجوں میں اور جو ایک ہماری عصری تعلیم ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ اسی طرح کا کچھ رویہ ہمیں جو مدارس ہیں، جو وفاق المدارس کا جو نصاب ہے، اور اوورال کسی بھی مسلک کی کو نام لیے بغیر سب ہی جو ہے وہ اس میں ایک ہی کردار کا ہمیں رویہ جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہاں پر بھی بنیادی کتابیں جو ہیں، اور وہ بھی درجہ اولیٰ میں اور شروع کے جو 1-2 سال ہیں ان میں بالکل بنیادی کتب جو ہیں سیرت سے متعلق وہ پڑھائی جاتی ہیں. اس کے بعد سیرت سے وہ جو ایک تعلق، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات بابرکات سے ایک ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں جو ایک جو نتیجہ اخذ کرنا ہے، جو ایک امپلیمنٹیشن جو حاصل کرنی ہے، اس کے بارے میں بالکل بھی توجہ نہیں دی جاتی. تفسیر میں، احادیث میں، تخریج میں، اسی طرح فقہ میں، اور جو دیگر علوم ہیں جو کہ لازم ہیں اور ضروری ہیں، مگر ان کے ساتھ سیرت کو وہ جو ایک درجہ اور ایک جو اہمیت دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جاتی ہے. یہ اوورال دیکھا جائے تو ایک ہمارے لیے جو ہے وہ باعث خیر نہیں ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ مدارس کے بھی نصاب میں خاص طور پہ جو امہات کتب ہیں مغازی اور سیرت سے متعلق، ان کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، اور ان پر جو ہے وہ جو اوپر کے درجات کے طلباء ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کے نصاب میں اس کو شامل کر کے اس کی درس و تدریس اور پھر ان سے جو اخذ اور استفادہ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ان کی رہنمائی کی جائے، اور اس کو جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ریاست خان صاحب، جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں شعبہ تدریس سے منسلک ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. بہت شکریہ ریاست خان صاحب. ریاست صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو سب سے اہم
اور سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سیرت منبر و محراب کے ذریعے ہمیں بتائی جا رہی ہے اس کے اوپر آج کل چلنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کس طریقے سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب راغب کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ڈاکٹر ریاض محمود صاحب نے اس کانفرنس میں اس حوالے سے سیر حاصل باز کی کہ آج کا نوجوان سیرت طیبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے دور کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. تو اس کی وجوہات جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیرت رسول سے دوری کی بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ ہمارے ہاں کسی بھی جگہ پہ نصاب میں سیرت رسول کو وہ ایز اے پیریڈ نصاب میں شامل نہیں کیا گیا. اگر مدارس دینیہ کو دیکھیں کہ مدارس دینیہ میں ہم شروع سے لے کر آخر تک 8 مراحل میں 8 درجات میں تفسیر، حدیث، فقہ اور گرامر کے حوالے سے تو بچے کو ایکسپرٹ بناتے ہیں، لیکن سیرت مدارس میں اگر پڑھائی بھی جاتی ہے تو اس درجے پہ پڑھائی جاتی ہے کہ جس میں بچہ سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور وہ سیرت بھی بالکل بنیادی لیول کی ہوتی ہے. اپنے بچوں کو سیرت طیبہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھائیں اور فقہ و سیرہ وہ مادہ اپنے مدارس کے اندر رکھیں، اور باقی عام جگہوں پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام انعقاد کرا کے ان کو متعارف کروایا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو عدم برداشت والا جو ماحول ہے، فرقہ وارانہ ماحول ہے، اس میں کمی آئے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا ریاست خان صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ریاست خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہی ہے کہ معاشرے کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جانب متوجہ کیا جائے تو پھر اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک مخصوص قسم کا لٹریچر ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے ترتیب دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ بچے کو مشکل ترین مباحث پڑھا رہے ہوں اور بڑوں کے ساتھ آپ ایسی چیزیں شیئر کریں کہ جو بچوں کے لیول کی ہیں. تو ہر عمر اور ہر سطح کے ذہنی سطح کے لوگوں کے لیے لٹریچر ترتیب دینا چاہیے. اور جب آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں تک یہ بات پہنچائیں گے، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، گھر کے اندر وہ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، مارکیٹ میں کیسے تھے، عام افراد کے ساتھ ملنا جلنا کیسا تھا، مسیحیوں کے ساتھ کیسے تھے، یہودیوں کے ساتھ کیسے تھے، دیگر مذاہب کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات تھیں، تو پھر ایک ایسا خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا، ایک ایسا معاشرہ تیار ہوگا کہ جسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھلا ہوا معاشرہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے. کچھ مزید اسکالر کے ساتھ بھی ہم بات چیت کریں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی طارق صاحب. علی طارق صاحب شعبہ حدیث بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شعبہ اصول الدین میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر علی طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کا جو جذبہ عشق رسالت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہت عروج پر رہتا ہے. یعنی مسلمان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ادب سے نام نہ لے تو یہ بات ہی برداشت نہیں ہوتی. لیکن دوسری جانب ہم اسی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، آپ نے اپنی زبان پاک اور صاف رکھنی ہے، اخلاق آپ کا اچھا ہونا چاہیے، ٹائم کی پابندی آپ نے کرنی ہے، یعنی ایسے سماجی موضوعات یا سماجی ایشوز. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص ایک طرف جذبہ عشق رسالت مآب میں مر مٹنے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر ہمیں زیرو سے بھی نیچے دکھائی دیتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کمی کو، اس خامی کو اور اس خلا کو ہم کیسے پر کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ نے جو بات فرمائی یہ بالکل درست معلوم ہوتی ہے. نظری طور پر تو واقعتاً وہی صورتحال ہے جو آپ نے فرمائی، لیکن غالباً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گھروں میں، اسکولز میں اور پھر سارے اکیڈیمک کیریئر میں ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ یہ جو نظری پہلو ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، یہ نقطہ آغاز ہے بنیادی طور پر، اور یہ نظر سے جب تک تطبیق کی طرف نہیں جائے گا اور جب تک ہم اسے فکری طور پر تھیوری کو پریکٹس کے اندر نہیں لے کے جائیں گے تو شاید اس وقت تک قرآن کریم کے جو مطالبات ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبات ہیں وہ شاید پورے نہ ہو سکیں. بڑی واضح مثال اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کے نازل ہونے پر اپنے بہت ہی امیڈیٹ فیملی
ممبرز کے پاس گئے اور ایک ایک کا نام لے کے اپنے رشتے کا ذکر کر کے یہ کہا کہ اے صفیہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں، آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیجئے، اس لیے کہ قیامت کے دن میں آپ کے لیے کوئی زیادہ مددگار اور معاون نہیں ہو سکوں گا۔ تو خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا اور فکر رہتی تھی کہ جتنا علم ان کے پاس موجود ہے صحابہ کرام پہ، تو ان کا عمل بھی کم از کم اتنا یا اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر یعنی علم کو بھرپور طریقے سے عمل کے اندر ٹرانسفارم ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ، کمپینین شپ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال اور صحابہ نے بھی کیا ہے۔ مثلا ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ 70,000 صحابہ، 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کچھ آپ نے پیرامیٹرز بتائے۔ تو عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو، تو یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکلوڈ کر لیا، بشارت دے دی۔ لیکن یہ صاحب جب تشریف لائے، صحابی تھے ظاہر ہے، تو انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مل جائے گی، بلکہ آپ نے فرمایا اعنی علی کثرت السجود، کہ سجدوں کی کثرت میں میرے ساتھ معاونت کرو۔ یعنی جب تم مجھے دیکھو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد فرض نہیں تھا، اس سے مراد نفل اور آپ کا محنت کرنا اور آپ کا عملی میدان کے اندر جانا، تو ہمیں اس بات کو دیکھنے کی اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید ہی زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہو جو میرے اور آپ کی زندگی سے متعلق ہے، اور اس میں اس کے استھیٹکس کے حوالے سے اور اس کے پری ریکویزٹس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہ فرمایا ہو۔ مثال کے طور پر آج صبح جو میں سیرت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کام کر رہا تھا، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جو بہترین تاجر ہے، سچا امانت دار، وہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ تو آپ اسے ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیں، بہترین استاد، بہترین والد، بہترین والدہ، بہترین بیٹا، ہمارے جتنے بھی رولز ہیں، چاہے وہ پرائمری اور سیکنڈری ہوں، ان سارے رولز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور خاص طور پر کمپیریٹیو انالیسز کے ساتھ کہ دیکھو تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اندر جب کوئی آدمی یوں کرتا تھا تو اس کو وہ ریلیکس کر دیتے تھے، اور اگر کوئی بہت ہی کمزور قسم کا آدمی ہوتا تھا تو یہ بنیادی طور پر آپ کا جو سوال ہے یہ تقریباً اس کے قریب قریب بات ہے کہ ہمیں عملاً اپنے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جذبہ کم کر دیں، اس جذبے کو اتنا ہی رکھیں، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو پروان چڑھائیں، لیکن جتنا یہ جذبہ پروان چڑھتا چلا جائے اتنا ہی عمل کے قالب میں بھی وہ ڈھلتا چلا جائے، تب شاید ہم سیرت کا جو عملی پہلو ہے اور تطبیقی پہلو ہے اس کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ ورنہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر یہ فرما دیا کہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اور وہ تین لوگ، کل میں حدیث والوں کو پڑھا رہا تھا اپنی یونیورسٹی میں، اسپیشلائزیشن والوں کو، تو میں نے مسلم کی ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، تو میں نے ان میں عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تین لوگ جن سے جہنم کو ابتدائی طور پر دہکایا جائے گا، تسعر کا لفظ آتا ہے کہ دہکائی جائے گی، وہ تین لوگ کون ہیں جن کا جذبہ بڑا شاندار ہوگا لیکن عمل کی دنیا کے اندر ان میں کمزوری تھی۔ ان میں ایک تاجر جو خرچ کرتا تھا اور اپریسیشن چاہتا تھا، ان میں ایک عالم اور قاری جو قرآن پڑھتا تھا اور اپریسیشن چاہتا تھا، اور تیسرا جہاد کے اندر اپنی جان دینے والا ایک مجاہد جو ہے جس نے پورے نظم کے تحت اور پورے اصول اور ضوابط کے تحت اپنی جان دی، ایک اسلامی ریاست کے اصول اور ضوابط پر عمل کرتے ہوئے اس کے باوجود بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر پھینکا جائے گا۔ تو یو کین امیجن دا گریوٹی آف دا میٹر کہ کیسے ان کو ڈریگ کر کے پھینکا جائے گا۔ تو ہمیں اس وقت اپنے گھروں میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر اس بات کو بڑھانے کی اور اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب تک یہ محبت کا جذبہ عمل کے قالب میں نہیں ڈھلے گا تو شاید اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اگرچہ جذبہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، اسے رہنا چاہیے، لیکن اس کی اصل جو میراث ہے اور اس کا جو اصل ثمرہ ہے وہ عمل کے اندر جب ڈھلے گا تو سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ علی طارق صاحب، بڑی امپورٹنٹ گفتگو آپ نے کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ہر طبقے نے اپنی اپنی نمائندہ شخصیات اپنے سامنے رکھنی ہوتی ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے جی کہ اس شخصیت کی اتباع کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، دوسرا کہتا ہے اس شخصیت کی جو تعلیمات ہیں وہ منارہ نور ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جس شخصیت کی اتباع آپ پر لازم اور واجب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور وہی واجب الاتباع ہیں۔ باقی جتنی بھی شخصیات ہیں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت الزام ہیں،
اور امہات المومنین ہیں, اولیاء کرام ہیں, علماء کرام ہیں, جتنی بھی انہوں نے اللہ کے رسول کی شمع کے ساتھ اپنی شمع جوڑی تو ان کی زندگی کے اندر روشنی آئی ہے. تو سب سے پہلے مرکز روشنی جو ہے اور مرکز ہدایت جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں. اور قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے, وہی بہترین نمونہ ہے. اور جب آپ اپنی تمام عقیدتوں کے مراکز کو, عقیدتوں کے بت کو توڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی طرف بڑھیں گے تو وہ ایک ایک قدم ہدایت کا سفر ہوگا, اور وہ آپ کو اللہ سے بھی ملائے گا, رسول اللہ سے بھی ملائے گا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر سے فرقہ واریت بھی ختم ہوگی, دہشت گردی بھی ختم ہوگی, نفرت بھی ختم ہوگی. اور جو بندہ اللہ کے رسول کا علم لے کر میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا کو رحمت للعالمین کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا, وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے, اس کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا مطلوب انسان بنتا ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود انسان بنتا ہے. ناظرین, ہماری ان موضوعات پر گفتگو جاری رہے گی, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مزید علی طارق صاحب جیسے جو اسکالرز ہیں, خالد مسعود صاحب جیسے علماء ہیں, خورشید ندیم صاحب جیسے اسکالرز ہیں, ان کو ہم اپنے پروگراموں میں مدعو کرتے رہیں اور ان کی تحقیقات ہیں ان سے ہم استفادہ کرتے رہیں. آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.